अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बेनिश बख्श और आप देख रहे हैं BBM मीडिया। बलूचिस्तान इस वक्त एक बार फिर हमनो हमान सियासी बेयकीनी, लापता अफराद, हुकूमती रिट और क़यादत की तब्दीली जैसे अहम सवालात की ज़द में हैं। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल पार्टी के सूबाई सदर जनाब असलम बलूच साहब। उनसे हम जानेंगे कि बलूचिस्तान के मौजूदा हालात पर नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के हवाले से सामने आने वाली ख़बरों में कितनी हकीकत है और क्या बलूचिस्तान का मसाइल का हल मुज़ाकरात में है या किसी और रास्ते में। सर, एक सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान के हालात को देखते हैं कि बलूचिस्तान में पहले ही बलोच आबादी जिसमें कशीदगी काफ़ी थी, अब ये कशीदगी देखते हैं पख्तून इलाकों में भी है, तो क्या समझते हैं कि ज़िम्मेदार कौन है? जी मैडम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि बलूचिस्तान के हवाले से मैं अपनी पार्टी का नुक्ते नज़र रखूं। देखिए, बलूचिस्तान मैं समझता हूं कि मुशर्रफ ने जो बलूचिस्तान में आग लगाई, अभी उसको 2 दहाई से ज़्यादा हुआ है। उसकी तपिश में, उसकी शिद्दत में वो इजाफ़ा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि हम मरज़ की सही तशख़ीस नहीं कर रहे हैं और इसका सही इलाज उस वक़्त होगा कि उसकी हम तशख़ीस करें कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि बलूचिस्तान में कौमी महकूमी महरूमी ये है और ओवरऑल पाकिस्तान में एक तबकाती एक जंग भी है। और उसके अलावा ये भी एक हकीकत है कि बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट जोन में है और आसपास के जो रीजन में जो हालात हैं उनसे हम ज़रूर मुतासिर होंगे, वक्तन फ़वक्तन हम मुतासिर होंगे और हम मुतासिर हुए हैं, हो रहे हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान वसाइल से माला माल है और ये वसाइल, ये स्ट्रेटजिकल जो जिस रीजन में है, स्ट्रेटजिकल जो पोजीशन है बलूचिस्तान की, वो भी बलूचिस्तान के लोगों के लिए एक मुश्किल है। अभी हम यही समझते हैं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त रियासत के पास 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं या 1-2 इदारे हैं, अगर उनको न छेड़ा जाए, उन पे अमल दरामद हो तो सूबे मुतमईन हो सकते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है। गो के उस पे भी बलूचिस्तान के 1-2 मेंबरान उस वक़्त नवाब खैर बशमरी, डॉक्टर अब्दुल बलोच, उन्होंने साइन नहीं किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस रियासत में तमाम कौमों को मिलकर आगे बढ़ने चलने में मुआविन साबित हो सकता है। और उसमें जो भी कमी थे वो कमी 18वीं तरमीम में पूरे हुए किसी हद तक। अच्छा सर, मौजूदा हालात में अगर देखा जाए तो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच साहब को एक बार फिर वज़ीर आला बनाने की जो ख़बरें हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं। जी उन्होंने हालिया दिनों वज़ीर आज़म और मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की। क्या जी समझते हैं कि ऐसा वाकई में कुछ है, बलूचिस्तान में तब्दीली होने जा रही है? देखो, महसूस तो कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो महसूस तो कर रहा है कि इस रजीम के साथ बलूचिस्तान उनके हाथ से निकल रहा है, मुश्किलात रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, वो महसूस तो कर रहे हैं। लेकिन चूँकि डॉक्टर मालिक साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और वो जो भी फ़ैसला करता है पार्टी के मशावरत से, और जो पार्टी का फ़ैसला होता है वो डॉक्टर मालिक का फ़ैसला होता है। अभी तक पार्टी में इस तरह का कोई भी इशू ज़ेर बहस नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान के सियासी क़यादत की ये ख्वाहिश है ज़रूर कि डॉक्टर मालिक, चूँकि पहले भी ये तजुर्बा हो चुका है कि डॉक्टर मालिक ने, इससे बुरे हालात थे, डॉक्टर मालिक जब आए तो उन्होंने 6 महीने में सारी चीज़ें कंट्रोल की
اور آئی ویز کھل گئے، امن امان بہتر ہوا، اور ایک جو ہے مذاکرات کا عمل شروع ہو گیا، بات چیت کا عمل شروع ہو گیا. تو اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم اس ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار ہوں گے اگر ہمیں یہ باور کرایا جائے کہ جو آنے والے انتخابات ہیں وہ شفاف ہوں گے، اس میں یہ فارم 47 والا بیماری جو ہے وہ نہیں ہوگا. تب ہم کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں گے. بصورت دیگر ہم اس 2 سال کے لیے ہم یہ ذمہ داری لے کر پھر نیکسٹ الیکشن میں پھر اگر یہی جو ہے گڑبڑ ہو اور اسی طرح کا اسمبلی لے آئیں، پھر میں سمجھتا ہوں کہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، خراب ہوں گے. سر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا امید ہے کہ اگلے انتخابات میں صاف و شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی حل نہیں ہے کہ لوگوں پہ اعتماد کیا جائے. ابھی تک ہمارے ادارے، یہ ریاست بلوچستان کے لوگوں پہ اعتماد کیوں نہیں کرتا ہے؟ ہمیں وہ ووٹ کا حق تو دینا، دوسرے کو چیزیں آپ چھوڑیں. وہ تو ایک بڑا فہرست ہے کہ مائنز ہیں، منرلز ہیں، ہمارا سمندر ہے، ہمارا ساحل ہے، ہمارے وسائل ہیں، وہ سارے چھوڑیں. ہمیں ووٹ کا حق تو ہو نا کہ ہم جس کو ووٹ دیں کم از کم وہ جیتے. جو ریئل جو بلوچستان کی قیادت ہے اس سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ یہ جو آرٹیفیشل لیڈرشپ جو لے آتے ہیں، جو مصنوعی قیادت مسلط کرتے ہیں، ان سے چیزیں ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ ان کو اپنے درد کا، اپنے دکھ کا مداوا نہیں سمجھتے ہیں جب تک حقیقی قیادت کو موقع نہیں دیا جائے. جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اسی کو چھوڑیں. سر ویسے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ نیشنل پارٹی بلوچستان کے دعویٰ کرتی ہے کہ بلوچستان کے مظلوم لوگوں کی آوازیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ زیارت دھرنے میں اب تک آپ کے قائدین جو ہے وہ نظر نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں جب ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور BYC کی دیگر قیادت بھی دیکھتے ہیں کہ قید میں ہیں، اس حوالے سے بھی کھل کر نہیں بولنے نہیں دیا جاتا، یا کچھ اور معاملات ہیں؟ جی، جہاں تک زیارت دھرنے کا یا نوڑک والے دھرنے کا تعلق ہے، اس میں ہمارا سیکرٹری جنرل، میں خود بحیثیت صوبائی صدر، اور ہمارا جو مرکزی نائب صدر ہے ڈاکٹر اسحاق بلوچ، صوبائی جنرل سیکرٹری چنگیز بلوچ، ہم مسلسل ان کے ساتھ رہے. مسلسل کل جو اجلاس ہوا ہے اس اجلاس کی صدارت بھی ہماری پارٹی نے کی ہے. ہم ان کے ساتھ مسلسل، بلکہ یہ جو واک تھرو ہوا اس میں بھی جو ہے ہماری پارٹی کی کوششیں شامل تھیں. ہم نے کوشش کی، پولیٹیکل لیڈرشپ کو اکٹھا کیا، اور گورنمنٹ کا رات 6 بجے تک جو ہے ہم ساتھ تھے. ہمارا مرکزی نائب صدر ساتھ تھا. یہ ڈرافٹ جو ہے 10 دفعہ ہم لے کے گئے، گورنمنٹ کے پاس لے جائیں، آپ واپس آ جائیں، پھر اعتراض، پھر اس میں چینجز. تو ہم آن بورڈ رہے ہیں ان کے ساتھ، ہم ان سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں. ہم تو نیشنل پارٹی تو بلوچستان کے مجموعی لوگوں کا، جس میں بلوچ بھی ہیں، جس میں پشتون بھی ہیں، جو یہاں پہ سیٹلرز ہیں، جو یہاں پہ ہزارہ قوم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل پارٹی سب کا شیلٹر ہے، اور سب نیشنل پارٹی میں بڑے اچھے انداز سے اپنی بات رکھنے کی ان کو موقع ملتا ہے. اور اس بار ہم بلدیاتی الیکشن میں ہم مریاباد سے بھی، ہم ہزارٹھوں سے بھی بھرپور انداز سے الیکشن لڑ رہے تھے. ہم نے جنرل الیکشن لڑا. آنے والے جنرل الیکشن میں ہم دونوں حلقوں سے ہمارے مضبوط امیدوار ہوں گے. تو پشتون بیلٹ میں بھی ہماری پارٹی ہے، بلکہ اس وقت پنجاب کے 18 اضلاع میں ہماری تنظیم ہے. بلدیاتی الیکشنز میں ہم نے امیدوار کھڑی کیے، لیکن یہ ہے کہ اتنی جلدی ہم یہ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ ہم پنجاب میں ہم جیتیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم 18 اضلاع میں ہماری مضبوط تنظیم ہے. اسلام آباد میں ہماری مضبوط تنظیم ہے، اور اسلام آباد کا جو ہمارا سیکریٹریٹ ہے پارٹی کا، ہمارے اس مرکزی سیکریٹریٹ سے زیادہ بڑا اور خوبصورت سیکریٹریٹ ہے. وہ ایک دوست نے، جو ہمارے پنجاب کے صدر ہے، اس نے ڈونیٹ کی ہے. تو ہم تو وہ کوشش ہماری یہ ہے کہ دوسرا آپ کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ماہرنگ سمیت تمام جو سیاسی قیدی ہیں اس وقت، چاہے عمران خان ہے، چاہے ڈاکٹر ماہرنگ ہے، بیبو ہے، شاہ جی ہے، اس کے علاوہ جو ہے بے شمار سیاسی قیدی ہیں. یہاں جو خاموش مارشاء اللہ لگا ہوا ہے، اس کو ہٹنا چاہیے. اور
اس کو جو ہے یہ جو صورتحال اس وقت بنایا گیا ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. ہم نے بحیثیت سیاسی کارکن ضیاء الحق کا مارشاء اللہ بھی دیکھا، مشرف کا مارشاء اللہ بھی دیکھا، نہ صرف دیکھا بلکہ اس کو فیس بھی کیا. بحیثیت طالب علم لیڈر ہم جیلوں میں بھی گئے، ہم تھانوں میں بھی گئے، لیکن یہ آج جو حالات ہیں یہ بدترین مارشاء اللہ ہے کہ آج آپ کے جو ہے کوئٹہ، صرف کوئٹہ کے 300 لوگ 4th شیڈول میں ہیں. صبح سی ٹی ڈی کے آفس میں لائن لگاتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں، ان کو کوئٹہ سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے شناختی کارڈ بلاک ہیں، ان کے اکاؤنٹس بلاک ہیں. وہ سیاسی کارکن ہیں نہیں ہیں، ان میں ملازم بھی ہے، اور 17 گریڈ کے ملازم بھی ان میں شامل ہیں، ڈپٹی سیکرٹری لیول کے لوگ بھی شامل ہیں. تو یہ اس طرح کا مارشاء اللہ ہم نے بدترین جو ہے ہم نے کبھی بھی پاکستان میں نہیں دیکھا. ہمارا مطالبہ ہے، نیشنل پارٹی کا مطالبہ ہے کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے. قانون سازی کی گئی، چیف منسٹر نے اسمبلی فورم پہ کہا کہ اس قانون کے بعد، آج کے بعد لاپتہ افراد کا مسئلہ مستقل طور پر حل ہو گیا اور آئندہ کسی کو لاپتہ نہیں کیا جائے گا. ابھی بھی آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کے سامنے ہیں، روز لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، لوگوں کے روز جو ہے وہ مسخ شدہ لاشیں گرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست بڑا ہوتا ہے، اس کو دل بڑا کرنا چاہیے اور اس کو وہ خود قانون سے اٹھ کر ماورائے عدالت کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے. سر دیکھتے ہیں، ایک طرف آپ کی جماعت جو ہے وہ اسمبلی اور پریس کانفرنس میں کہتی ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، بلوچستان میں حکومت کی کوئی رٹ نہیں، اور دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں بلاول یا کوئی اور رہنما آتا ہے تو آپ کے قائد وہاں پر بیٹھے نظر آتے ہیں، عوام کے سامنے کچھ اور ملاقاتوں میں کچھ. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، جو سیاسی قیادت ہے، سیاسی قیادت کا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. جب بھی یہاں پہ پرائم منسٹر آتے ہیں یا چیئرمین بلاول آتا ہے، چونکہ ڈاکٹر مالک صاحب بلوچستان کا ایک سینئر سیاستدان ہے، سینئر لیڈر ہے، وہ اس کو ضرور بلاتے ہیں، اس کو دعوت دیتے ہیں، اسپیشلی بلوچستان کے مسئلے پر، کہ اس سے ہم گائیڈ لائن لیں. جب بھی ایسے ہوا ہے، پرائم منسٹر آئیں یا چیئرمین بلاول آئیں، انہوں نے بلایا ہے، بلکہ بلانے کے بعد انہوں نے خود ڈاکٹر صاحب کی، آپ نے خود دیکھا ہے کہ انہوں نے خود ڈاکٹر صاحب کی تعریف بھی کی ہے کہ اس کا بڑا تجربہ ہے بلوچستان کے حوالے سے، اور انہوں نے اکثر ان سے گائیڈ لائن لی ہے. وہ کتنا عمل کرتے ہیں، کتنا عمل نہیں کرتے ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ گائیڈ لائن لیتے ہیں. یہ پولیٹیکل ریلیشن شپ جو ہے، سوشل بائیکاٹ ہم کسی سے نہیں کریں گے، سوشل بائیکاٹ ہم کسی سے نہیں ہوں گے. جو سیاسی قیادت ہے پاکستان کا، ہم نے تو ہر وقت ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو بلوچستان کے مسئلے کے حوالے سے ہم کنوینس کر سکیں، ہماری تو کوشش ہے. سر بتائیے گا کہ کیا آپ کی جماعت سمجھتی ہے کہ بلوچستان میں حالات کی خرابی کی وجہ سرفراز بگٹی کی حکومت ہے؟ اس کے پیچھے کئی سالوں کی، 70 سالوں کی محرومیاں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حکومت سے پہلے بھی جو حکومت تھی اس میں بھی اس طرح کے حالات تھے. اس سے پہلے مشرف نے جو آگ لگائی نا، یہ 5واں آپریشن ہے بلوچستان میں، ہر وقت ہوا ہے، 48 میں ہوا ہے، 70s میں ہوا ہے، 60s میں ہوا ہے، لیکن اس بار جو اس کی جو تپش ہے نا وہ بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اس بار ایک ماردار گروپ آیا ہوا ہے جو یہ سمجھتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہر مسئلے کا حل ماردار سے، گولی سے، گالی سے، لوگوں کو مارنے سے، دبانے سے، اس میں ہر مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے ہیں. ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اسلام آباد کو بار بار کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس طرح کا اگر رویہ رکھیں گے کہ ہم مذاکرات کریں گے، ہم سمجھوتہ کریں گے، پھر ڈمپ ہو جائے گا، پھر اٹھ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی خام خیالی ہے. اگر جتنا بھی وہ اس جبر کو، اس ظلم کو بڑھائیں گے، اس کے خلاف ری ایکشن اتنا بڑھتا جائے گا
یہ ان کا کردار ضرور ہوگا، ان کا کردار ضرور ہوگا، لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ محروم نہ ہے۔ سر دوبارہ آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں حالات کی خرابی کی وجہ ترقی نہ ہونا نہیں ہے؟ دیکھو ترقی کے علاوہ ایک تو یہ ہے کہ ترقی، غربت، افلاس، بے روزگاری، وسائل کا لوٹ مار، قومی محرومی، مواقع نہیں ملنا، برابر کے مواقع نہیں ملنا، یہ سارے فیکٹرز ہیں، یہ سارے عوامل ہیں، یہ سب مل کر اب بلوچ جو نوجوان ہے وہ یہ سوچنے لگا ہے کہ اب تو میرے وجود کو خطرہ ہے، اب تو میرے تشخص کو خطرہ ہے، اب تو میرے زبان کو، میرے ثقافت کو، میرے سرزمین کو، میرے وسائل کو، ان کو ہم نعرہ بازی سے، پالیٹکس سے، ہم زندہ آباد مرد آباد سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ اب ہمارا جو نوجوان یہ سوچنے لگا ہے یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اس میں صرف جو ہے ایک دو چیزیں نہیں ہے، یہ ساروں نے مل کر ایک جو آتش فشاں کا جو شکل اختیار کیا تھا وہ بلاسٹ ہو چکا ہے۔ اور کیا اس میں اس حکومت کی بھی ناکامی موجود ہے؟ اس کی نہ صرف ناکامی بلکہ ان کا رویہ، یہ دونوں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی ناکامی، کیونکہ یہاں پہ اس حکومت میں ہر چیز فار سیل ہے، نوکریاں بیچو، ٹیکے بیچو، ٹینڈر بیچو، ٹھیک ہے، اور جو اسکیم ہیں ان کو بیچو، یہاں پہ ہر چیز برائے فروخت ہے، ہر چیز برائے فروخت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا رویہ، ان کا اتنا بدترین رویہ ہے اور ایسا زبان ہے کہ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ جو اس رویے کو، اس زبان کو، اس لہجے کو دیکھتا ہے وہ میچور نہیں ہے، وہ 14 سال کا، 13 سال کا، 16 سال کا بچہ ہے۔ اس رویے کو، ان حالات کو دیکھ کر وہ بھی بغاوت کرتا ہے۔